Silence is a storm if you are scared of solitude. कोई कुछ भी कहे मगर जो इंसान के दिल में मौजूद होता है उसे बदलना कदरे मुश्किल है। वो भी जब वो चीज़ इंसान के दिल में गड़ कर जाए। ये मंजर शुरू था एक खौफनाक तबाही से पहले का, पेड़ के सूखने का, दर्द से पहले वाले कर्ब का। जब इंसान के दिल को ये महसूस हो जाए कि आगे क्या होने वाला है या क्या हो गया है, तो कैसे मुमकिन है कि वो धड़कना बंद कर जाए या बंद हुआ धड़कना शुरू हो जाए। ये वक्त रात के पहले पहरों में से पहर था। यूसुफ ने कहा था कि पुरानी हवेली अपने मालिक के मुंतज़िर है और सुल्तान इंतजार खत्म करना चाहता था। वो टॉर्च पकड़े हुए था। रात के उस घुप अंधेरे में बहुत कुछ पनाह था, मौत भी, जिंदगी भी। वो अभी अंदर दाखिल नहीं हुए थे। यूसुफ और सुल्तान अभी भी बाहर खड़े थे। बेलों की शाखें उन्हें दीदा दिलेरी से देख रही थी। बहुत कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ अपने मालिक से सुनना चाहती थी, लेकिन सुल्तान। यूसुफ ने सामने देखते हुए किसी गहरी सोच में होकर उसे पुकारा। हम्म उसकी नजरें भी सामने थी। मुसीबत को दावत देने चाह रहे हैं, क्या तुम डर रहे हो? उसने आहिस्ता से पूछा। यूसुफ हल्का सा हंसा। जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? मौत से लड़ सकता हूँ, तुम्हारी तरह मोमिन नहीं कह सकते। तुम्हारी तरह मोमिन नहीं कह सकते मुझे। पल भर के लिए सुल्तान साकित हुआ, उसके रोंगटे खड़े हुए। क्या ये कहना इतना आसान था? शायद हाँ, या शायद बेहद मुश्किल। सुल्तान खामोश रहा। उसने लंबी सांस ली तो पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। सुल्तान ने मुड़ के नहीं देखा। वो जानता था कि कौन है। यूसुफ ने आंखें मीची, पीछे मुड़ा, टार्च को सामने किया और सामने खड़ी लड़की को घूरने की कोशिश की। तस्मिया ने उसे आईब्रो उठा के देखा, जो उसे तकने में मसरूफ था। क्या हो क्या? उसे चुटकी बचा के पूछा। क्या? यूसुफ ने आयशा से पूछा। तुम सब मर्द एक जैसे हो। यूसुफ का मुंह खुला। सुल्तान मुस्कुराया। यूसुफ, ये है तस्मिया, हमारे साथ होगी। ये हैकर है, अब तक मेरी काफी मदद कर चुकी है। और ये है यूसुफ, एक जादूगर। सुल्तान ने जैसे उसकी टांग खींची थी। जी। तस्मिया ने उसे देखकर झुरझुरी ली। मजीद वो तारुफ में दिलचस्पी नहीं रखती थी। बहुत से राजों का इंकशाफ उस हवेली से जुड़ा था। चलो देखते हैं। सुल्तान सबसे पहले आगे बढ़ा। चलिए खातून, यूसुफ ने आयशा से कहा। तस्मिया ने दांत पीसे। वो बूढ़ी तो नहीं थी। उसने उसे देखा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसे भली नहीं लगी थी। वह बगैर कुछ कहे उसके साथ चल पड़ी। सफर का आगाज हो चुका था। अब अच्छा या बुरा माने नहीं रखता था, माने रखता था तो सिर्फ अंजाम। बाज़-औक़ात खामोशियां भी तूफान की मानिंद होती हैं। क्या अपडेट है? उसने आहिस्ता से पूछा। सब कुछ कर लिया, मगर वह जुबान से एक लफ्ज निकालने को तैयार नहीं। उसे बुलाओ। उसे सामने खड़ी लेडी कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रानिया को बुलाने का कहा। एसएचओ ने यह केस उसके हवाले किया था। उसने आहिस्ता से सर इस बात में हिलाया। अंदर बुलबुलें खामोश बैठी थी। 2 दिन में ही उसकी हालत तो पतली हो गई थी, लेकिन अकड़ वैसे ही कायम थी। उसने कुर्सी पर बैठ के टेक लगा के आंखें मौंद रखी थी। सूरज की हल्की सी रोशनी रोशनदान से आग के उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हाथों में अब भी हथकड़ियां थी। वो खामोश थी। 2 दिन उस कैद में काट चुकी थी। क्यों? क्या वो खामोशी से सजा काट रही थी? क्या वो हार मान चुकी थी? इतने सालों की मेहनत के बाद वो यूं ही हार हार नहीं मानने वाली थी। ये बात हकीकत थी। उसने हथकड़ी से बंधे हाथ उठाए, उसे आंखों के दरमियान वाली जगह पे रख के खुद को पुरसकून किया। इतने में एक ऑफिसर दरवाजा खोल के अंदर आए। उस बदबूदार जगह पर हर किसी का दम घुटता महसूस हो रहा था। इंस्पेक्टर रानिया ने खामोशी से उसे देखा। वो कई लम्हे देखती रही, फिर पॉकेट से हाथ निकाले और कुर्सी घसीट के उसके सामने बैठ गई। क्या वो पूछताछ के लिए आई थी? जब तक वो जुबान से इकरार नहीं कर लेती, चीजें संभालना मुश्किल था। कुर्सी पर बैठ के उसने दोनों हाथ टेबल पर मारे तो बुलबुली ने आंखें खोल के उसे देखा, यूं जैसे उसके सुकून में खलल आया हो। उसने नागवारी से देखा। कई लोग आए इस केस की तहकीक के लिए, मगर वो कुछ न बोली। क्या वो अब भी खामोश रहने वाली थी? रानिया ने उसे देखा, मगर खामोशी से। वो कुछ नहीं बोली, ना उसने कुछ पूछा। कई लम्हे यूं ही गुजर गए। बुलबुले कुछ पल उसके बोलने के मुंतज़िर रही, फिर हंस के बोली। मुझसे पूछने की इजाजत किसी को नहीं थी, मगर चल तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। उसने आगे होके जरा झुक के कहा। रानिया ने खामोशी से अब भी हाथ बांध के पीछे कुर्सी से टेक लगाई और उसे सुनने की मुंतज़िर थी। क्या ये मुमकिन है कि सबको सब कुछ मिले? नहीं, लेकिन जो तुम्हारे सामने बैठी है ना, उसे मिलेगा। जानती हो क्यों? रानिया ने अब भी उसे बड़ी गहरी खामोशी से देखा। क्योंकि मेरे पास वो है जो किसी के पास नहीं। उसने आगे होके जरा राजदारी से बताया, फिर पीछे हुई, फिर दोबारा बोली। चल तुझे एक कहानी सुनाती हूँ।
ایک رانی تھی، ایک راجا تھا، اور تیسرا وہ تھا جس کے پاس وہ سب تھا جو ایک رانی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ رانی کے پاس اگر صرف رانی کی مہر ہو تو وہ سب کچھ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ جانتی ہو، وہ تیسرا زیادہ دیر نہیں ٹکا۔ رانی نے بدلہ لیا، سب کچھ حاصل کیا، مگر اس سے صرف ایک غلطی ہوگی۔ اس نے اسے سزا نہیں دی اور وہ رانی کا سب کچھ لے گی، لیکن کچھ وقت کے لیے، اور وہ وقت قریب ہے جب وہ سب کچھ رانی کے ہاتھ میں ہوگا۔ رانیہ نے خاموشی سے اس کی بکواس سنی۔ وہ اب بھی بول رہی تھی، جانتی ہو، وہ تیسرا اب بھی رانی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مرا نہیں ہے، اسے مرنا نہیں، اسے جینا ہے، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ رانی تو کچھ بھی نہیں تھی، وہ تو صرف ایک مہرا تھی، کیونکہ راجا دھوکے باز تھا۔ راجا کو رانی سے نہیں، اس سے محبت تھی، اور یہ رانی برداشت نہیں کرتی۔ راجا کی اور اس کی سزا کا وقت آ گیا، اور وہ رانی دے گی۔ کیا تم جانتی ہو کہ وہ رانی کون ہے؟ بلبلے پل بھر کے لیے آگے ہوئی، اس کی نظروں میں دیکھا، پھر ٹھنڈے سے لہجے میں بولی، وہ رانی تمہارے سامنے ہے۔ پھر وہ پیچھے ہوئی، غور سے رانیہ کو دیکھا، پھر ہنسی۔ کسی کو مجھ سے پوچھنے کی یا سوالات کرنے کی اجازت میں نہیں دی، لیکن چلو تمہیں دیتی ہوں، پوچھو کیا پوچھنے آئی ہو۔ رانیہ سیدھی ہو کے بیٹھی، پھر آہستہ سے بولی، صرف اعتراف۔ وارے چھوکری، بولی بھی تو بڑے تگڑے لفظ۔ میں تو اعتراف نہیں کروں گی تو تم کیا کرو گی؟ تمہارے خلاف ثبوت موجود ہیں، اگر وہ کورٹ میں پیش ہوئے تو پوری عمر باہر نہیں آ سکو گی۔ بلبلے نے اسے امپریس نظروں سے دیکھا، پھر پیچھے ہو کے بیٹھی۔ تمہارا سسٹم کتنا مضبوط ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ اپنی سزا کی فکر کرو، رانیہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے، اکڑ تو ہے، لیکن کام 2 ٹکے کا نہیں۔ جاؤ، اپنے سسٹم کو پہلے اتنا مضبوط کرو کہ میرے خلاف جا سکو۔ میرے خلاف ثبوت سنبھالنا تمہارے سسٹم کے بس کی بات نہیں۔ چلو شاباش، نیند خراب کر دی۔ رانیہ اسے ناک پھلائے دیکھتی رہی، پھر اگلے ہی لمحے پھرتی سے اٹھی اور وہاں سے نکلی۔ اس کے جاتے ہی بلبلے کا زوردار کہکا نکلا، جھلی نہ ہو تو۔ اس نے ہتکڑی سے بندھے ہاتھوں کو سر کے پیچھے کیا اور دوبارہ آنکھیں موند کی۔ برائی میں ہی صحیح، لیکن ارادے بے حد مضبوط تھے۔ خود کو گہری گمراہی میں کر رکھا تھا۔ رانیہ چلتی ہوئی جلدی سے کیبن میں گئی، ماتھے پر بال آئے، 2 لمحے سوچا، پھر منہ پہ ہاتھ پھیرا، پھر یکدم اس کی نظریں پھیلی۔ اس کا ہاتھ یکدم موبائل پر گیا، پھر اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے نکلا، او شٹ۔ اس کی آنکھ کھلی تو سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھوں کو مکمل کھولنا چاہا، اپنے آس پاس کا جائزہ لیا، ادھر ادھر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ جیسے مکمل ہوش میں آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ رسی سے بندھا ہے، اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کرسی کے ساتھ ایک مضبوط جال میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ پل بھر کے لیے بوکھلایا۔ اس نے جھٹکے سے خود کو اس جال سے نکالنا چاہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا۔ کیا وہ اغوا ہو گیا تھا؟ کیا وہ پھنس چکا تھا؟ شاید ہاں۔ اس نے کرسی کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس نے خود کو وہاں سے نکالنے کی کوشش شروع کی۔ اسے یاد آیا کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ ہاں، وہ سلطان کے باپ کو لینے آیا تھا۔ ہاں، وہ سلطان کے باپ کو قید کرنے آیا تھا، جیسے اس کی ماں کو کیا کیا۔ مجھے سب سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا سلطان؟ پہلے میری ماں اور اب میں۔ میرے دل کے سب سے قریب تھے تم، لیکن آج سے تم میرے دشمنوں میں ہو گئے۔ میری ماں بلبلے نے کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے، لیکن سب بیکار، سب فضول۔ وہ یکدم چلایا، تمہارا انجام بہت برا ہوگا، تمہیں تمہارے کیے کی سزا میں دیکھ کے رہوں گا، بچو گے نہیں تم۔ غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھی۔ وہ شفاف رنگ میں جیسے گلال بھر گیا تھا۔ وہ نیلی آنکھیں جن میں اس وقت جھیل سے بھی زیادہ پانی اور سمندر کے طوفان سے زیادہ تو گیانی مچی تھی۔ جب انسان بے قصور ہو، اسے بے بسی کی سزا مل رہی ہو، تو ایسے انسان کی آنکھوں سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ دل مردہ ہو جاتا ہے جب بات اس کے خلاف ہی رہے۔ تم کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا مقصد کیا ہے سلطان؟ یہ تو میں جان کے رہوں گا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میری ماں بے قصور ہے، وہ بے گناہ ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم؟ اس کا خون مانو اندر سے کھول رہا تھا، بس اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ماں، آپ فکر مت کریں، آپ کا بیٹا ہوں، اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا۔ میں آپ کو بچانے آؤں گا، ضرور آؤں گا، کوئی کچھ بھی کہے، مگر مجھے صرف آپ پر یقین ہے۔ اسے خود کو ان بے نام رسیوں سے نکالتے ہوئے کہا، پتہ نہیں آپ کے ساتھ وہ کیسا سلوک کر رہے ہوں گے۔ یہ ایک مرد کی غیرت کو کیسے گوارا ہوگا کہ کوئی اس کے ہوتے ہوئے اس کی ماں کے ساتھ برا سلوک کرے، اور جیل میں کیا کچھ نہیں ہوتا؟ کیا اس کی بھی معصومیت چھن جانے کا وقت آ گیا تھا؟ یہ کھل کیوں نہیں رہی؟ وہ زور سے چلایا، کوئی ہے؟ آرتھر نے بے حد اونچی آواز سے پکارنا شروع کیا، کیا کوئی ہے؟ مجھے نکالو، ہیلو۔ وہ جتنی آواز میں چلا سکتا تھا چلایا، مگر سننے کے لیے شاید کوئی بھی نہیں تھا، یا شاید کچھ سن کے بھی انسنا کر رہا تھا۔ ماں، میں آؤں گا، ماں۔ وہ کوشش کر کے تھک چکا تھا، مگر رسی شاید مضبوط تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔
اتنا بے بس وہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا، کبھی بھی نہیں۔ یہ سب بے حد تکلیف دہ تھا، بے حد تکلیف تھا۔ اس نے سر نیچے گرا لیا۔ کیا وہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے نہیں جا پائے گا؟ کیا وہ یوں ہی تماشائی بن کے تماشا دیکھتا رہے گا؟ آخر کیوں کیوں ہو رہے یہ سب؟ آخر اس کی بھلائی کرنے والی ماں کے ساتھ ہی کیوں؟ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کے اس کے جوتوں پر گرا تھا تو اسے یاد آیا کہ اسے بے ہوش کیسے کیا گیا۔ اس نے ایک دم سر اٹھایا، اس کے گلے میں کچھ اٹکا تھا۔ کیا وہ انجیکشن تھا؟ مگر وہ کون تھا جس نے یہ کیا؟ اس کے ماتھے پر بل آئے تھے، آنکھیں بھی ایک دم خشک ہوئیں، بے بسی کی جگہ اب سوچنے لے لی تھی۔ آخر کون ہو سکتا ہے وہ؟ سلطان کے علاوہ کیا میری کسی اور سے بھی دشمنی ہے؟ کیا یہ بھی سلطان نے کیا ہے؟ لیکن سلطان یہ تو نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں آ رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں یہاں کبھی نہیں آیا۔ میرا یہاں آنا معمولی تو نہیں تھا، اور یہ بات مارتھا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک دم جیسے کچھ کلک ہوا۔ نہیں، بالکل نہیں مارتھا، تو نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ اس نے جیسے خود کو جپٹا۔ میں جانتا ہوں مارتھا میں اور مجھ میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کچھ غلط فہمی ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتی۔ وہ میری بیوی پہلے ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس کا دل کچھ کہہ رہا تھا، دماغ کچھ کہہ رہا تھا۔ نہیں، میں ایسا سوچوں گا بھی نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ مارتھا میرے ساتھ ایسا کرے۔ سب سے پہلے مجھے یہاں سے خود کو نکالنا ہوگا، پھر یہ پتہ لگانا ہوگا کہ مجھے بے ہوش کرنے والا تھا کون، پھر سچائی کا پتہ لگانا ہوگا، ماں کو آزاد کروانے، اور سب سے اہم کام سلطان کو اس کے کرموں کا سبق بھی سکھانا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو یہاں سے نکلنا ہوگا۔ آرتھر مسلسل بڑبڑا رہا تھا، وہ کیا کرے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کہاں سے شروع کرے، کہاں پہ ختم کرے، سب کچھ الجھ رہا تھا، کوئی گتھی نہیں تھی، سرا تو جیسے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کسی بھول بھلیا میں گم ہو گئے ہیں، کوئی سرا ہاتھ نہ آ رہا ہو، نہ انجام کا پتہ ہو نہ آغاز کا، تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو خود کو جذباتوں سے دور کر لو، پھر اس بھول بھلیا میں ہونے والے سب سے پہلے واقعے کی تحقیق کرو، پھر ٹھنڈے دماغ سے کیا کا نہیں، کیوں کا جواب ڈھونڈو۔ جب تمہارے دماغ کا چھوٹا سا کونا کسی بات کی تصدیق کرے تو جان لینا تم آن دا وے ہو۔ اف خدایا، میری مدد کر، میں کیا کروں؟ اس نے آنکھیں بند کی، دو لمبی سانس لی، خود کو پرسکون کیا، پھر نظر اٹھائی اور وہ دھک سے رہ گیا۔ یوں مانو اس کا سانس ایک دم خشک ہوا، اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اسے یقین ہی ہوا کہ سامنے اس کے کون بیٹھا ہے۔ وہ پل بھر کے لیے کچھ نہ بول سکا، پل بھر کے لیے وہ ساکت ہوا، پھر اگلے ہی لمحے اس کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، میراج بابا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا، وہ پرسکون سے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھے تھے، اسے یک ٹک دیکھ رہے تھے، جیسے وہ آرتھر کے چہرے پر کچھ تلاش کر رہے ہوں، مگر کیا؟ کئی لمحے تک وہ دیکھتے رہے، اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے کہ جذبے ایک ساتھ امڑ رہے تھے۔ وہ کیا اور کیوں کے جواب کا مطمئن نہیں تھا، اور میراج بابا سے بہتر یہ سوال کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ صرف وہی تھے جو آغاز بھی جانتے تھے اور انجام بھی۔ لیکن ان کا یہاں کیا کام؟ کیا وہ بھی ان سب میں شامل ہیں؟ اس کے ذہن میں بہت کچھ ایک ساتھ چل رہا تھا، ہاں یا نہیں۔ اس کے دماغ اور دل دونوں نے اس بات کی نفی کی، تو پھر یہاں ان کی موجودگی، وہ بھی اتنے پرسکون انداز میں، آخر خرابی کہاں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یا تو وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا، یا پھر وہ واقعی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس وقت ایسی حالت میں تھا کہ میراج بابا سے سوال نہیں کر سکتا تھا، لیکن پوچھنا چاہتا تھا، ان سوالوں کے جواب چاہتا تھا جن سے وہ اب عاجز آ چکا تھا۔ وہ خاموش تھے، بڑے غور سے اس کے چہرے کو پڑھ رہے تھے، وہ ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، وہ بے حد آہستہ سے بولے۔ آرتھر نے چونک کے سامنے دیکھا، مگر ان کی پلکیں نہیں جھپکی تھی۔ کیا اب انکشاف کا وقت آ گیا تھا؟ میں یہ راز ابھی کھولنا نہیں چاہتا تھا میرے بچے، مگر تمہاری ماں پہ جو اندھا اعتماد ہے وہ مصیبت کی نشانی ہے، لہٰذا وقت آ گیا اس تکلیف دہ حقیقت سے پردہ ہٹا دیا جائے۔ تمہاری ماں بلبلے نہیں، ہیرا مانسی ہے، وہ بے حد آہستہ سے بولے۔ آرتھر کو لگا سب ختم، پل بھر میں سب خاک، سب کچھ خاک۔ اس کا سر یکدم گھوما، اسے لگا جس چھت کے نیچے وہ بندھا ہوا ہے وہ اس کے سر پر آ گری۔ پل بھر میں اس کے بھروسے کو کانچ کے زہریلی ٹکڑوں سے چیرا گیا، اور اس کا خون اب جب تک رسے گا جب تک وہ سپرد خاک نہیں ہو جاتا۔ اس کے گلے میں کچھ پھانسی سی اٹکی۔ دو پل بعد اس کی مٹھی والے ہاتھ کھلے تھے، گردن یکدم جھکی تھی، آنکھیں اب جا کے لبالب پانی سے بھری تھی۔ میراج بابا کے کہے گئے لفظوں پہ اسے تحقیق کہنے کی ضرورت نہیں تھی، صحیح معنوں میں وہ جنگ لڑنے سے پہلے ہی ہار گیا، کیونکہ وہ پوری عمر جس سے نفرت کرتا رہا، جس کا روپ دیکھنا چاہتا تھا، جس کے لیے جال بچھاتا رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں، اس کی ماں تھی۔ ماں؟ کیا ماں ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی خون کا غلط استعمال کرتی ہے؟
गर्दन मजीद झुक गई। मिराज बाबा अब भी उसे देख रहे थे, बिल्कुल संजीदगी से। न चेहरे पे मुस्कुराहट थी, न गुस्सा, बस संजीदापन था, और वो बेहद था। अपना सर उठाओ आटर। पल भर की कहानी थी और उसे समझ आ गई थी। अपना सर उठाओ और हकीकत का सामना करो। एक चट्टान तुम्हारी मुंतज़िर है। ये मेरी तरबियत हरगिज़ भी नहीं। सुनो हौसले से और फिक्र से। इस वक्त वो अपने कमरे में मौजूद थी, जहाँ एक और लड़की थी। उसका इलाज मुकम्मल हो गया था, वो ठीक हो गई थी, उसकी सेहत भी मुकम्मल थी। अब बज़ाहिर उसे ऑर्फन हाउस में उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो ठीक तो थी, मगर अब भी खामोश रहती थी। अगर वो किसी से दिल खोल के बात करती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ आरव था, मगर वो भी उसके साथ हर वक्त तो नहीं रह सकता था। आज उसका दिल बेहद बेचैन था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। शायद दिलों को इल्हाम हो जाता है, इसलिए वो बगैर कुछ कहे भी सब कुछ कह देता है। उसने अपना कमरा समेटा, उसके पढ़ने का वक्त हो गया था। वो किसी काम में लेट नहीं होती थी, पता नहीं वो क्या चाहती थी। वो सुल्तान से मिलना भी चाहती थी और नहीं भी। अगर वो सुल्तान से मिलेगी तो उसे कैसे यकीन दिलाएगी कि वही उसकी मीशू है? क्या वो उसे याद होगी? कहीं वो उसे याद ही ना हुई तो? कहीं उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया तो? कहीं ये डर उसके दिल के कहीं अंदर अंदर तक बेबस था। वो डर रही थी कि उससे अच्छा तो वो यहीं गुमनामी की जिंदगी गुजार ले, कम से कम उस डर की अजियत से तो जान छूटेगी। मगर ये भी उसकी गलत फहमी थी, क्योंकि मिलना तो उसकी किस्मत में लिखा था और बहुत जल्द दिखा था। बज़ाहिर तो वह मंजर आम से हट गई थी, मगर कब तक? आखिर कभी न कभी तो उसे सामने आना था, कभी न कभी तो उसने मिलना ही था। उसने अपनी चीज़ें उठाई, एक बार खुद को आईने में देखा। उसे शिफाफ रंग की फूले गालों वाली गुड़िया दिखाई दी। उसकी लंबी नोकदार पलकें बहुत वाजिया थी। उसकी मैडम जी हर महीने उसके लिए पैसे भेजती थी, मगर मिलने नहीं आती थी। क्यों? क्या उसके लिए कोई भी नहीं था? वो अपनी आईने में देख रही थी। मैं तुम्हें ताजमहल लेके जाऊंगा, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ सुल्तान, क्या तुम वाकई मुझे मेरे ड्रीम प्लेस पे ले जाओगे? हाँ मिशु, तुम देखना, मैं और तुम ताजमहल जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। उसकी आंखें नम हुई। कुछ खूबसूरत यादें वाकई तकलीफ देती हैं। उसने चेहरा साफ किया और चश्मा हाथ में पकड़ा और जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, जब कमरे में दस्तक हुई तो अमीशा ने मुड़ के देखा। शीरी, आपसे कोई मिलने आया है। पहली बार उसे हैरत का झटका लगा। इतने अरसे में पहली बार उसे कोई मिलने आया था, और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। क्या वाकई? क्या मैडम जो उससे मिलने आई थी वो अंधाधुंध सब छोड़ के भागी? ये खुशी ही काफ़ी थी कि कोई वेटिंग रूम में उसका वेट करे। वह हर जगह से निकलती हुई गई थी, मुस्कुराहट जैसे लबों से चिपक गई थी। लॉबी से निकल के वेटिंग एरिया में गई, वहाँ एक झटके से रुकी, दो पल कुछ सोचा, लंबा सांस लिया और फिर हाथ बढ़ा के दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खोला, उससे अंदर कदम रखा। उसकी हंसी एकदम गायब हुई, चेहरे पे हैरत की तासुर है। ये तो मैडम जी नहीं थी। कोई ब्लैक कोट पहने उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। उसे वो पहचान नहीं पा रही थी। कौन? उसने खुश्क होते लहजे में पूछा। मुकाबल ने मुड़ के उसे देखा। लबों पे शातिर से मुस्कान थी। उसने दो लम्हे सामने खड़ी लड़की को जरा गर्दन तिरछी करके देखा, फिर बेहद भयानक सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारा रखवाला। हमेशा की नजरें फैली, दिल एकदम जोर से धड़का। उसे लगा बस अब जिंदगी की बसाक यहाँ खत्म हुई। उसे एकदम भागना चाहा, बाहर की तरफ का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन बेसुध। उसने एक झटके से उसका हाथ पकड़ा था, उसके कान के करीब जरा छुपा छुपा के बोला, उसके लिए बहुत कीमती है तुम्हारी ये नाजुक जान। और फिर अगले ही लम्हे अमीशा को अपनी गर्दन में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। इस बार भी वही हुआ जो हर दफा होता था। इस बार भी उसे बचाने कोई नहीं आया था। इस बार भी उसका इंतजार इंतजार है क्या? उसे ना सोचने का वक्त मिला, न समझने का। उसकी आंखें फैली, उसके जहन में कई सवाल गर्दिश कर रहे थे, कई ख्याल थे, और आज भी उसका ख्याल सबसे आगे था। उसे अपना आप किसी खाई में गर्क होता महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आया और वह बेहोश होगी। किसी गहरी तारीकी में वो और उसका वजूद हाक हुआ और फिर गुमनाम होगी, और शायद अब कभी ना मिलने के लिए। वह कई लम्हे उसके चेहरे को देखता रहा, फिर हाथ बढ़ा के उसके चेहरे पर आए बाल हटाए, गर्दन मसीह झुका के उसकी पलकों को भगौर देखा, फिर सिरे लपड़ बढ़ाया। आला। वो टॉर्च लाइट के साथ अंदर दाखिल हुए, इधर उधर देखा। बाहर मौसम जोर पकड़ चुका था। इतना तेज तूफान था कि हद नहीं। दरख्त इतने जोर शोर से हिल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त टूट के गिर सकते थे। बादल इतनी जोर से गरज रहे थे कि स्याह से स्याह तर हो गए थे, जो कभी भी फट के जमीन पर अपना गुस्सा निकाल सकते। इतने खतरनाक मौसम में वो तीनों हवेली के अंदर मौजूद थे, किसी चीज की खोज में, किसी चीज की तलाश में। वो तीनों ही नहीं जानते थे कि आगे की मंजिल क्या है।
تسمیہ ان سب کی کیا لگتی تھی، اس کا ان سب سے کیا لینا دینا تھا؟ وہ ان کے ساتھ یوں تھی جیسے یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہو، اور سلطان کیوں چاہتا تھا کہ ہر جگہ تسمیہ ساتھ رہے؟ کیا کچھ تھا، کچھ ایسا جو آنکھ سے اوجھل تھا، کچھ ایسا جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ یہ حویلی کئی سالوں سے بند تھی، جو اس وقت کی سب سے شان والی تھی، سب سے جانے مانے والی حویلی تھی، جو برسوں سے بند تھی اور اب کھولی گئی تھی کیونکہ یہ حویلی سلطان کو بلا رہی تھی۔ زندگیاں گزر جائیں گی مگر ماضی کی گتھیاں سلجھانا ناممکن سا ہو جائے گا۔ بے حد جھاڑیوں سے اٹی ہوئی تھی حویلی میں، روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس حویلی میں کوئی راجا مہاراجا رہے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ تسمیہ نے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، یا یوں کہو کہ ہمارے کام کا نہیں، یوسف نے کہہ کے ذرا بتی سے دکھائے۔ تسمیہ کا دل کیا کہ اس کا سر پھاڑ دے، آخر وہ اسے اتنا بے تکلف کیوں ہو رہا تھا؟ حویلی اس وقت بے حد بھیانک روپ لیے ہوئے تھی۔ سامنے ایک بڑا سا دروازہ تھا جو باہر کی طرف کھلتا تھا، دائیں طرف لمبی راہداری تھی، وہاں پتے ہی پتے گرے تھے۔ سلطان نے بائیں طرف روشنی کر کے دیکھا، کئی لمحے وہ ٹھہر گیا، اسے بہت کچھ ایک ساتھ یاد آیا۔ اسے یاد ہے کہ وہ حویلی چھوڑنے سے پہلے اس راہداری میں بیٹھ کے تنہا کتنا رویا تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب وہ سب کچھ کھونے والا تھا، اس دن ہی تو یہ طوفان تھا، ایسا ہی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ کیا وہ پھر سے کچھ کھونے والا تھا؟ اسے یاد تھا کہ اس دن اسے حوصلہ صرف اور صرف میشو نے دیا تھا۔ اسے گھبرا کے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، کیا کچھ بدلنے والا تھا؟ یہ کیسا احساس تھا؟ وہ مسمرائز تھا، اس کا دھیان ان دونوں کی طرف نہیں تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ بری طرح سے چونکا تھا۔ آر یو اوکے؟ تسمیہ نے پوچھا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ سکتی تھی، اینک کے پیچھے جو آنکھیں تھیں ان میں کئی راز تھے، کئی جذبات، کئی گہری اذیتیں، کئی گہرے درد پنہاں تھے۔ یہ تکلیف دہ ہے، میں جانتی ہوں، مگر یہ وقت… اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، وہ جلدی سے بولا، چلو یہاں سے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، کوئی اسے تسلی دے، یہ اسے کب پسند تھا۔ وہ اندر دروازے کے داخل ہوئے تو ایک بڑا سا ہال جیسے ان کا منتظر تھا۔ باہر طوفان زوروں پہ تھا، اتنی تیز ہوا تھی جیسے انسان کے پرزے تک اڑا دے۔ واؤ! تسمیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ تو اتنے میں ہی خوش ہوگی۔ یوسف نے زریلا بڑبڑا کے کہا۔ کچھ کہا آپ نے؟ اس سے پوچھا۔ نہیں محترمہ۔ وہ آگے بڑھے، سامنے ایک تخت نما لکڑی کا تختہ تھا، وہ تینوں کے۔ ماں یہ تنگ کریے مجھے۔ سلطان کی آوازیں سلطان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سامنے تخت پہ ایک چھوٹی سی لڑکی بیٹھی تھی۔ تسمیہ نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ اوہو، تم دونوں پھر سے سینٹی ہوگے، تم نہیں سمجھو گے، تسمیہ نے آہستہ سے کہا۔ کیوں خاتون؟ اس نے بے حد شائستگی سے پوچھا۔ کیا میں تم سے بڑی ہوں؟ بالکل نہیں خاتون۔ کیا میں بوڑھی دکھتی ہوں؟ بالکل بھی نہیں خاتون۔ تو مجھے خاتون کہنا بند کرو کہ… وہ چلائی۔ یہ تم آرام سے بھی کہہ سکتی تھی، کان پھاڑ دو گی، بہرے تو نہیں ہیں ہم۔ خیر، میں نے سنا تھا۔ ایک منٹ یوسف ایک دم رکا۔ سامنے بہت سی تصاویر آویزہ تھی، سب میں مہرما ہر ایک کے ساتھ کھڑی تھی، گھر کے ہر ملازم کے ساتھ ان کی تصویر تھی، اور سب سے بڑی تصویر مہرو اور غازیان کی تھی۔ تمہارے نانا کیسے دکھتے تھے؟ یوسف نے پوچھا۔ میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ واٹ؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے اپنے نانا کو نہیں دیکھا اور ابھی تک وہ زندہ ہے؟ کیا بکواس ہے، میں نہیں مان سکتا۔ یوسف نے اسے بتایا۔ ابھی تک سے کیا مراد ہے؟ اور میں تمہیں یہاں منانے نہیں آیا، اور یہ سچ ہے کہ میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ او تیری، یہ کون ہے؟ واؤ، یہ کتنی خوبصورت ہے۔ یہ لیلی ہے۔ کیا؟ وہ ایک دم حیرت کا شکار ہوا۔ یہ لیلی ہے؟ میں نے اس کا بڑا چرچا سنا تھا۔ کیا جوانی تھی، کیا خوبصورتی تھی یار۔ وہ جیسے للچائی لہجے میں بولا۔ سلطان نے ایک نظر تسمیہ کو دیکھا جو دان چبا رہی تھی۔ بکواس بند کرو گے اپنی؟ او ہاں سوری۔ اچھا، میں نے سنا تھا کہ لیلی کا کوئی افیئر تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ مہرو کی سب سے وفادار تھی اور سب سے خاص تھی۔ اچھا، تمہیں کیسے پتا؟ یوسف نے پوچھا۔ تسمیہ پل بھر کے لیے بوکھلائی، پھر آہستہ سے دوبارہ بولی۔ یہ فاسٹ دور ہے انکل، ہر چیز کا علم آپ کو آنا چاہیے، بس ضروری یہ ہے کہ وہ سچ ہو۔ واٹ؟ او میرے خدایا، انکل میں بوڑھا تو نہیں ہوں، اور تمہیں کیسے پتا کہ جو تم نے جانا وہی حقیقت ہے؟ یہ تو اس وقت کی بات ہے جو سلطان کو بھی صحیح سے نہیں پتا، تو تم کیسے اتنا گہرا سچ جان سکتی ہو؟ کچھ باتیں دل کی گواہی سے کی جاتی ہیں، انہیں ثبوتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور رہی بات مہرما کی سب سے خاص ملازمہ لیلی کی، تو میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ پاک کردار کی تھی۔ مہرما کی حفاظت انہوں نے اپنی جان سے کی تھی، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی وفا کا انجام انہیں کیا ملا تھا۔ وہ ٹھنڈے سے لہجے میں ایک ہی سانس میں بول کے… سلطان نے ایک نظر یوسف کو دیکھا، پھر ایک نظر تسمیہ کو۔ اوکے اوکے، ریلیکس، مان لیا تم ٹھنڈی ہو جاؤ محترمہ،
تسمیہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے شکار سے پہلے بلی چوہے کو، پھر کھینچ کے ایک پاؤں اس کے پاؤں پہ مارا اور منہ پھلا کے آگے بڑھ گئی۔ یوسف نے منہ پھلا کے سلطان کو دیکھا جو اسے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ "یو ڈیزرو اٹ" کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا۔ "ارے سنو، میرے لیے رکو"، یوسف کی آواز حویلی میں گونجی تھی۔ بات یہ نہیں کہ کہانی کتنی پرانی ہے، بات یہ ہے کہ کہانی کتنی سچائی لیے ہوئے ہے۔ یہ کہانی ان تینوں کی دوستی سے شروع ہوئی اور پھر دشمنی پہ ختم ہوئی۔ دنیا ان تینوں کی دوستی کی مثال دیتی تھی، مگر حسد جو ہے نا، بچے دیمک کی طرح ہوتے، ہر چیز کو چاٹ جاتے۔ مہرو، بلبلے اور ہیرا، یہ تینوں بچپن سے ساتھ تھی، بڑی ہو گئیں۔ تینوں کی ذات پات، رنگ، نسل سب کچھ الگ تھا، مگر تینوں نے جیسے جینے مرنے کی قسمیں کھا رکھی تھی۔ ہیرا کی ماں ایک طوائف تھی، مگر ہیرا ایک سلجھی ہوئی سمجھدار تھی۔ وہ جہاں جاتی لوگ اسے پسند کرتے، مگر ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہیرا کو جانتے تھے وہ اسے طوائف کی بیٹی ہونے کا بخوبی تانا دیتے، مگر ہیرا تو خود طوائفوں سے جیسے نفرت کرتی تھی۔ اگر دنیا میں وہ کسی کو دشمن مانتی تھی تو وہ اس کی خود کی ماں تھی۔ ہیرا کی وجہ سے ہم اور بلبلے سب کچھ چھوڑ کے ملتان چلے آئے اور وہاں سے ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا۔ بلبلے اور مہرو نے اس کی بہت مدد کی اس راز کو راز رکھنے میں۔ کالج مکمل ہوا تو پریکٹیکل لائف بھی سٹارٹ ہوگی۔ ایسے میں مہرو، جس کا باپ علم کا ماہر تھا، وہ شروع سے کچھ نہ کچھ چیزیں کرتی آئی تھی۔ اس کی خوبصورتی بھی اور اس کی امیری شہرت بھی اس کی طاقت تھی۔ جب نئے لوگوں میں آئے تو وہاں سے ہیرا کی مزاج بھی تبدیلی آئی۔ لوگ زیادہ مہرو کو سراہنے لگے، آہستہ آہستہ تھوڑی نوک جھوک ہوتی رہی، اور یہ وہ وقت تھا جب ان کی دوستی کو نظر لگی۔ تینوں قابل ہو چکی تھی ہر چیز میں۔ مہرو کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اسے کسی برائی کے تحت وہ جام تیار نہیں کیا تھا، لیکن جب یہ ہیرا کو پتہ لگا کہ یہ جام امر کر سکتا ہے، زندگی بڑھائے گا، موت تو اس وقت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دنیا کے ختم ہونے تک اس علم کا اثر رہ سکتا ہے، اسے اپنی روح نہیں بیچی تھی۔ اس میں کمال کا علم تھا جو شاید اسے وراثت میں ملا تھا، جس کی اس نے بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ مہرو اس وقت اپنے باپ کے ساتھ حویلی میں موجود تھی۔ ہیرا اور بلبلے دونوں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ وہاں ایک لڑکا ہیرا کے دل کو چھو گیا، یا یوں کہو کہ وہ اس کی محبت میں اندھا دھند پاگل ہوگی۔ نہ وہ لڑکا جانتا تھا نہ کوئی اور۔ اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ وقت گزرتا گیا، ہیرا کے دل میں دونوں کے لیے محبت جیسے ختم سی ہو گئی۔ وہ پہلے جیسے بالکل نہیں رہی تھی۔ سب سے پہلے مہرو کا رشتہ آیا۔ ایک اچھے خاندان کا لڑکا تھا جو مہرو سے محبت کا دعوے دار تھا۔ اسے سارے گلے شکوے دور کیے اور مہرو نے بلبلے اور ہیرا کو بلایا غازیان سے ملوانے کے لیے۔ وہ دونوں پہلی بار حویلی آئیں، لیکن بلبلے تو اندر آئی، مگر ایسا نہ جانے کیا ہوا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی۔ کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا۔ بہت پتہ لگایا، مگر اس دن کے بعد وہ کہیں نہیں ملی۔ پھر غازیان اور مہرو کی شادی ہوگی، ادھر بلبلے کا بھی رشتہ ہو گیا۔ وقت گزر گیا، مگر حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ بلبلے کا کار ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کی گود میں ایک بچی تھی جو قریباً 1 سال کی تھی۔ بلبلے کی دماغی حالت نے جواب دے دیا، وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ ایسے میں مہرو نے اس کی بچی کو گود لیا، اس کی دیکھ بھال کی۔ یہ وہ وقت تھا کہ ہیرا کا ابھی بھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ مہرو ان دونوں کے ساتھ تھی، مگر بے حد پریشان تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی انایا، پھر سلطان اور پھر تمہاری بیوی اکیلا کی ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی اور انایا سلطان اس کے پاس رہے۔ غازیان بھی حویلی نہیں رہتا تھا۔ اسے مہرو کا یہ فیصلہ منظور تھا، مگر اس نے کبھی بھی ہیرا کو نہیں دیکھا تھا۔ بلبلے کی بیٹی امیشا، جب وہ حویلی آئی تو یوں لگا جیسے بہار آ گئی۔ سب کچھ ٹھیک سا ہو گیا، سب کچھ کھلنے لگا تھا۔ غازیان کے بڑے بھائی کے 2 بچے تھے، جبریل اور پریسا۔ سلطان 8 سال کا ہوا تو پریسا 2 سال کی تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب غازیان کی بھابھی اور حیات کی بیوی نے دم توڑا۔ ادھر بلبلے کی حالت میں سدھار آ گیا تھا۔ مہرو نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بلبلے کی شادی حیات سے کر دی۔ پھر کچھ عرصے بعد طوفان اٹھا۔ پتہ چلا کہ بلبلے کے شوہر کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، بہت دیر بعد کھلی تھی، مگر آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے حادثات ہونے لگے۔ حویلی میں یکدم طوفان سمجھنے لگا۔ مہرو غازیان بچوں کو لے کر شدید پریشان ہوگی۔ امیشہ سلطان سے بہت اٹیچ ہو گئی۔ ایسے ہنستے کھیلتے گھر کو حسد کی نظر نے کھا لیا۔ پھر پتہ چلا کہ جامع حیات کا جام غائب ہو گیا، اور یہ بتانے والی لیلی تھی، مہرو کی ملازمہ جو کہ دوست بھی بن چکی تھی۔ اسے استعمال کیا تھا ہیرا نے، مگر اسے اس کی وفاداری کی سزا دی گئی۔ اس جلتے ہوئے کی ہسیانی چیخیں جیسے ہیرا میں دوبارہ زندگی پھونک رہی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو نہ جانے کہاں غائب ہوگی۔ حویلی کی دیواریں یوں جیسے لرزنے لگی۔ بچوں کو بھی نشانہ بنایا جانے لگا، اور ان سب کو روکنے کا صرف ایک حل تھا، اور وہ تھا جام کی واپسی۔ ہیرا اپنی محبت کو کھونے کا غم سہ رہی تھی۔ وہ سب کچھ برباد کر رہی تھی، ان سب میں غازیان ساتھ نہیں تھا۔
وہ وہاں نہیں تھا، اس نے ہیرا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا مہرو سب کچھ چھوڑ کے اس کے پاس آ جائے، اور وہ سب سے بھیانک رات تھی۔ غازیان ہیرا کو جانتا تھا نہ اس سے کبھی دیکھا تھا، اس نے ابھی کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ وہ رات سب سے بھیانک رات تھی۔ مہرو اسلام آباد جا رہی تھی، جام کو واپس لانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ہم نے کبھی مہرو کو نہیں دیکھا، امیشا کو نہیں دیکھا۔ امیشا مہرو کے ساتھ جانا چاہتی تھی، اور پتہ نہیں کیوں مہرو نے اس کی بات مان لی تھی۔ اس کی گاڑی میں بم لگایا گیا تھا، جسے بعد میں حادثہ قرار دے کے ختم کر دیا گیا۔ ادھر وکیلا کی پرورش میں نے کی، تم ہیرا کی اولاد ہو۔ ملک سے شادی ہونے کے بعد تم جب ہو گئے تو ملک نے ہیرا کو چھوڑ دیا تھا، وہ کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ جسے تم اپنی بہن کہتے ہو وہ تمہاری نہیں، سلطان کی کزن ہے، اسے ہیرا نے استعمال کیا۔ اس رات مہرو تو چلے گی لیکن جام کو محفوظ کر گی، اسے صرف اب وہ چھو سکتے ہیں جو وارث ہوگا، یعنی سلطان، اور وہ یہ جانتی ہے۔ پھر اس نے ایک نئی کہانی بنائی اور تمہیں لے کے اسلام آباد رہی، خود کو بلبلے بتاتی رہی، اور بلبلے خاموش رہی۔ وہ اس بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی، مگر بچوں کی حفاظت نے اسے خاموش رکھا۔ بلبلے نے اتنے سالوں کہانی کو اپنے رنگ میں رنگتی رہی۔ اس رات جب وہ حویلی آئی تھی تو اسے لگا تھا کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ غلط تھی، اسے دیکھا تھا، لیلی نے بھی اور میں نے بھی۔ لیلی تو دنیا سے چلے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ میں سب جانتا تھا۔ میں ابھی انتظار میں ہوں صحیح وقت کے۔ اگر 18 سال سے وہ سائی کی جنگ لڑ رہی ہے تو میں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کی تیاری کر رہا ہوں۔ معراج بابا، انہوں نے اسے دیکھا، یعنی میں اب تک استعمال ہو رہا تھا، وہ بھی اپنی ماں کے ہاتھوں۔ ہر ایک نے اپنے اعمال کا حساب دینے ہے، جانتے ہو اس نے غازیان کو زندہ کیوں رکھا؟ ولید نے جھکا سر اٹھایا تو گالوں پہ جیسے گرم سیسا بہہ رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی محبت تھا، اور وہ دھک سے رہ گیا، اسے یقین نہیں آیا۔ معراج بابا نے کہا، ہو سکتا تھا کہ یہ سب نہ ہوتا، مگر اس رات جب وہ حویلی آئی تو غازیان کو، یعنی اپنی محبت کو، کسی اور کے پہلو میں دیکھا تو اسے لگا کہ اس کا حق مارا گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ محبت کو حاصل نہیں کیا جاتا، محبت کو پایا جاتا ہے، کمایا جاتا ہے۔ اس سے غازیان کو اپنے پاس رکھا، خود کو دلاسا دیتی رہی 18 سال تک، اور وہ ان 18 سالوں میں مہرو اور سلطان کا راگ الاپتا رہا۔ اسے خود کو بلبلے بنایا اور غازیان کی ہمدردی حاصل کرتی رہی، تمہیں اور باقی لوگوں کو مہرا بنا کے استعمال کیا۔ تو بابا آپ چپ کیوں تھے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں آرام سے بیٹھا تھا؟ نہیں ولید، میں ایسے حالات بنا رہا تھا جس میں برائی کو ختم کیا جائے۔ تم بھی جانتے ہو ہمیشہ کہاں ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں چاہتا تو سلطان کو سب کچھ بتا سکتا تھا، مگر یہ جان لو کہ وہ وارث ہے، اسے سب خود کرنا ہے، جام کو خود ڈھونڈنا ہے، اپنی لڑائی خود لڑنی ہے، اسے ثابت کرنا ہے کہ وہ مہرو کی اولاد ہے، اسے ثابت کرنا ہے کہ وہ مومن ہے، اور یہ اس پہ ہے کہ وہ خود کا کتنا نقصان کرتا ہے اور کتنا بچاتا ہے۔ کچھ جنگیں مدد کی محتاج نہیں ہوتی، انہیں خود لڑنا ہوتا ہے۔ بابا، ولید نے جیسے انہیں کسی کھائی سے پکارا تھا، نہ میں کبھی معاف کر پاؤں گا، نہ کبھی بھروسہ کر پاؤں گا، یہی تو ہماری بھول ہے ولید۔ معراج بابا نے اگلے ہی لمحے کہا، جانتے ہو قبروں میں اعمال جائیں گے، فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کون کس طرح درد دے رہے ہیں، فرق پڑتا ہے کہ آپ کتنا درد دے رہے ہیں۔ زیادتیاں ہوں تو قابل قبول ہیں، اگر زیادتی کرو گے تو نقصان ہوگا، اور اب یہ تم سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ سلطان کو اس کی جنگ لڑنے دو، اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تمہیں کس کا ساتھ دینا ہے، سچائی کا یا برائی کا۔ وہ 2 لمحے بھیگے چہرے کے ساتھ دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے سر اسپات میں ہلا۔ اب نئی جنگ کا اعلان ہوگا، جب دل کے ساتھ کھیلا جائے تو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ دل کھیلوں کو نہیں سمجھتا، جذباتوں کو سمجھتا ہے، اور جذبات ہر ایک کو سمجھ نہیں آتے۔ کیوں؟ انایا اپی، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، بس روئے جا رہی ہے۔ فکر نہیں کرو پریسا، ویسے ہی رو رہی ہوگی، ضروری تو نہیں کہ کوئی تکلیف ہو۔ پتہ نہیں، یہاں پہ میں پریشان ہو رہی ہوں۔ ماہی پپھو کی جان، کیا ہوا ہے میرا بچہ؟ انایا نے جیسے پچکارتے ہوئے پوچھا تھا، مگر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ پریسا سلطان کا ہے؟ انایا نے پوچھا تھا۔ اب کافی وقت ہو گیا، پتہ نہیں، اب تک تو آ جاتے تھے، شاید آنے والے ہوں گے۔ باہر کا موسم دیکھا ہے؟ ایک کام کرو، تم اسے فون کرو، جبریل کو بلایا، آتا ہی ہوگا۔ جی۔ پریسا اٹھی تھی۔ بڑی ماں نے بچی کو دیکھا، پھر انایا کو۔ انایا، کہیں اس کے پیٹ میں درد تو نہیں؟ معلوم نہیں، جبریل چیک اپ کر لے اچھے سے، پھر پتہ لگ جائے گا۔ ارے پپھو کی جان، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ انایا نے پریشانی سے باہر موسم کی طرف دیکھا، وہ قدرے پریشان تھی، اور اوپر سے ماہی چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ انایا انتظار کر رہی تھی، جبریل اور سلطان جو آنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
وہ تینوں ایک کمرے میں موجود تھے، گپ اندھیرا تھا۔ وہ تینوں رات میں ہی کیوں آئے تھے؟ شاید وہ چھپ کے کچھ کر رہے تھے۔ جو بھی تھا بہرحال بھیانک تھا، خوفناک تھا۔ عام انسان کا یہاں کبھی سانس نہیں آنا تھا، اور سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ موسم نے تباہی مچا رکھی تھی۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کیا کرنے والے تھے؟ کوئی ارادہ، کوئی موٹیو، کوئی تو مقصد ہوگا نا آخر۔ اتنی رات میں حویلی آنے کا؟ یہاں کوئی بھی ہو سکتا تھا، جان کو خطرہ بھی، کوئی ہوا، کوئی سایہ، کوئی بھی، مگر حقیقت کو جاننا بے حد ضروری تھا۔ وہ کچھ بھی کر لے، مگر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب کم سے کم اب تو حقیقت سامنے آ ہی جائے گی۔ تسمیہ کے پیچھے یوسف تھا اور آگے سلطان۔ ٹارچ بھی بند ہو رہی تھی اور حویلی کی دیواریں اس قدر خوفناک روپ دکھا رہی تھی کہ حد نہیں۔ جب وقت کے ساتھ حویلی پرانی ہو جائے اور خالی ہو تو شاخیں، پیڑ پودے اسے اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ وہاں جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے، وہاں ہوائیں رقص کرتی ہیں، وہاں شیطان پناہ لینے لگ جاتے ہیں، اور پھر ایک مدت بعد جب انسان آئے تو بہت سے راز افشاں ہو جاتے ہیں۔ وہ کئی مدتوں بعد ہی تو اپنے گھر لوٹا تھا، ابھی وہ مزید کچھ کہتے۔ آہ! تسمیہ کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی، کوئی ٹہنی ٹوٹ کے شاید لگی تھی۔ اس سے پہلے اسے دوبارہ ٹہنی لگتی، یوسف نے ہاتھ بڑھا کے اسے روکا تھا، پھر ایک دم بجلی چمکی اور تسمیہ کو جھٹکا سا لگا۔ ٹہنی تسمیہ کے بالکل سامنے تھی، جسے ہاتھ بڑھا کے یوسف نے پکڑا تھا، اور اس کی کلائی کا بازو ایک دم اوپر ہوا اور اس پر بنا ٹیٹو اسے واضح دکھائی دیا۔ اس کی سانس اگلے ہی پل خشک ہوئی، اسے لگا وہ بس مرنے والی ہے۔ اس کے گلے میں کچھ اٹکا تھا بری طرح، چہرے کا رنگ بھی ایک دم فک ہوا۔ اس ہلکی سی روشنی میں سلطان اس کے چہرے کی اڑتی رنگت دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے اس کے اس طرح کی وجہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی تو ریئیکٹ اوور کر رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ یوسف نے پوچھا تھا۔ وہ جیسے یکدم چونکی، اس نے یکدم آنکھیں پھیلا کے نظر ٹیٹو سے ہٹا کے اس کی طرف دیکھا، پھر زبردستی مسکرائی۔ ہاں ہاں، یوسف نے ٹہنی کو یکدم پیچھے کیا تھا۔ ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ملے گا۔ جس کے لیے ہم آئے تھے وہ تو بالکل نہیں، بہتر ہے واپسی کی جائے، سلطان نے کہا تھا۔ تسمیہ اور یوسف نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ تینوں حویلی سے باہر نکلے تو بارش اب بھی ہو رہی تھی، مگر طوفان کافی حد تک تھم چکا تھا۔ سلطان کی ذمہ داری تھی دونوں کو گھر چھوڑنا۔ یہاں آنے کے بعد یوسف ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا، جبکہ تسمیہ وہیں ان تنگ گلیوں میں موجود تھی۔ گاڑی میں ماحول خوشگوار رہا، ہلکی بات چیت بھی ہوتی تھی۔ تسمیہ اب اس پہ چلا نہیں رہی تھی، بلکہ ہر بات کا جواب دے رہی تھی۔ پہلے یوسف کو چھوڑا، اترتے ہوئے بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ تسمیہ نے آگے بڑھ کے دوبارہ اس کی ٹیٹو کو دیکھنا چاہا، لیکن یوسف نے نامحسوس انداز میں اسے چھپا لیا تھا۔ تسمیہ کو اس کی مسکراہٹ دنیا کی سب سے خطرناک مسکراہٹ لگی۔ وہ دونوں کو الوداع کہہ کے نکلا تھا۔ تسمیہ نے دروازہ بند کیا، سلطان سن سے گاڑی بھگا لے کے۔ ابھی گاڑی 2 منٹ ہی چلی تھی کہ سلطان نے تسمیہ کے چہرے کو دیکھا، جس پہ ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ کم سے کم سلطان کو تو ایسا ہی لگا۔ اس سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے ذرا غور سے دیکھا۔ وہ مسلسل سر جھکائے ہوئے تھی، انگلیوں کو چٹکا رہی تھی، مسلسل کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی۔ سلطان نے پورے 2 منٹ اسے یوں دیکھا، اس کے بولنے کا منتظر رہا، مگر جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ آہستہ سے بولا، کیا کچھ ایسا ہے جو تمہیں پریشان کرے؟ یہ ایسا جو تم کہنا چاہتی ہو؟ تسمیہ نے آنکھیں بند کر کے 2 سانسیں لیں، پھر اگلے ہی لمحے بولی، یوسف مجھے سٹاک کر ہے۔ یہ ایک دم سلطان کا پاؤں بریک پر گیا تھا۔ واٹ؟ اسے یقین نہیں آیا کہ ابھی جو سنا۔ کیا تم جانتی ہو سٹاک کا کیا مطلب ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اس کا مطلب وہ یوسف میرا پیچھا کرتا ہے، مجھ پہ نظر رکھتا ہے، میری حرکات پہ خفیہ طور پہ توجہ دے رہا ہے، اور یقین کرو میں واقعی میں پریشان ہوں، خوف زدہ ہوں اور خوف محسوس کر رہی ہوں۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ سلطان نے پوچھا تھا۔ وہ اب بھی بے یقین تھا۔ تسمیہ نے سر اس بات میں ہلا۔ سلطان نے لمبی سانس لی۔ دیکھو تسمیہ، یہ کرنے کے لیے کوئی وجہ کا ہونا ضروری ہے، کوئی موٹیو کا ہونا ضروری ہے، اور مجھے دور دور تک ایسے کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہے۔ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے پاس کوئی وجہ ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی غلط فہمی ضرور ہے، نہ میں اسے جانتی ہوں اور نہ وہ مجھے، اور تم یقین نہیں کرو گی یہ پچھلے 15 دن سے ہو رہا ہے۔ سلطان پل بھر کے لیے خاموش ہوا۔ اسے یہاں آئے 15 دن بھی پورے نہیں ہوئے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا تم یہ ثابت کر سکتی ہو؟ پہلے پہل وہ گلی کے کارنر میں کھڑا رہا، وہ عجب سے دھن بجا رہا تھا۔ پہلے مجھے بہت عجیب لگا، میں نے اگنور کیا، لیکن جب یہ مسلسل ہوا تو میں نے غور کیا۔ تم جانتے ہو سلطان، ہیکر کے لیے کچھ بھی کہنا ممکن نہیں جب تک وہ خود شور نہ ہو جائے، اور مجھے صرف اور صرف وہ دیکھتا ہے، نظر رکھتا ہے، مگر نقصان نہیں پہنچاتا۔ لیکن ٹارچر تو ٹارچر ہوتا ہے، مینٹلی ہو یا فزیکلی۔ اگر سامنے والا انسان آپ کو چاہے پیار جتائے بغیر اجازت کے، لیکن آپ اس کو نہ چاہتے ہو، تو سامنے والے کا پیار بھی پیار نہیں لگتا، ٹارچر لگتا ہے۔
اور اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں لیکن بدلے میں بے رخی ملے تو وہ انتظار بھی ٹارچر ہے۔ سلطان کا چہرہ کسی اور چیز کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے نظریں سامنے کی۔ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو بہت سے کام باقی تھے، بہت سی قربانیاں باقی تھی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہو، مگر اس کا ٹیٹو اور یوسف کا ٹیٹو سیم ہے۔ ان دونوں پہ چائنیز زبان میں 2 لفظ درج تھے۔ میں نے ہر ڈیزائن دیکھا، ٹیٹو دیکھے، اس کا مطلب پتہ کیا تو پتہ چلا جے اور ایس، یوسف رحمان۔ پھر سیم دھن کا آنا، اور ایک بات، وہ نہیں جانتا کہ میں نے اس کا سچ جان لیا، اور اگر یہ تمہاری بھول ہوئی تو میں اسے یہ بتانے میں نہیں جھجکوں گی، آئی ایم دا ہیکر۔